बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर ये बातें हो रही हैं कि मौजूदा रमज़ान क़यामत से पहले का आखिरी रमज़ान हो सकता है, क्योंकि क़यामत की जो निशानियाँ कुरान और हदीस में बयान हुई हैं, उनमें से अक्सर निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। नाज़रीन, ये बातें ख़ास तौर पर सऊदी अरब के मौजूदा हालात को लेकर हो रही हैं, क्योंकि सऊदी अरब, जिसको पूरी दुनिया इस्लाम अपना मरकज़ मानती है और जहाँ से दीन इस्लाम की हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद रखी थी, जिस सरजमीन पर अरबों मुसलमानों का किबला मौजूद है, जिस सरजमीन में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है, आज उसी सरजमीन से ऐसी ऐसी शर्मनाक खबरें सामने आ रही हैं जिनको क़यामत की निशानियां बताया जा रहा है। इन निशानियों में से एक निशानी सऊदी हुक्मरानों का उलमा के साथ नारवा और पुरतशद्दुद सलूक है। सऊदी हुक्मरानों के सलूक की वजह से कई उलमा लुक़्मा अजल बन चुके हैं और बहुत से उलमा आज भी जेलों की सलाखों के पीछे हैं। और मदीना मुनव्वरा के मारूफ स्कॉलर और इमाम शेख अहमदुल अम्मारी की मौत इसी तशद्दुद की वजह से जेल के अंदर वाक़ हुई है। शेख की पुरसरार मौत की तफसील भी आपको बताएंगे और उलमा के साथ होने वाले सलूक पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान के बारे में क्या पेशगोई फरमाई है, इस रमज़ान की क्या निशानियां बयान फरमाई हैं, आज की वीडियो में इस बारे में भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आया ये रमज़ान आखिर रमज़ान हो सकता है। आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, कुरान पाक की सूरह मोमिन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। नाज़रीन, क़यामत अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसके लगवी मानी खड़ा करने के हैं, यानी मुर्दों को कब्र से खड़ा करना और दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटाना। ताहम क़यामत की इस्तिलाह इस कायनात की मुकम्मल तबाही की तरफ इशारा करती है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को आगाह करते हुए आए हैं और आज मगरबी माहिरीन फ़ल्कियात भी इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि इस कायनात ने एक न एक दिन बिल आखिर फ़ना हो जाना है, जिसकी वो मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं। कोई साइंसदान सूरज का ईंधन ख़त्म हो जाने पर ज़मीन पर क़यामत की पेशगोई करता है, तो कोई किसी बहुत बड़े ब्लैक होल को ज़मीन पर कायम ज़िंदगी के ख़ात्मे का ज़िम्मेदार ठहराता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस चीज़ की इब्तिदा हुई है उसे अपने इख्तिताम को भी पहुँचना है। नाज़रीन, याद रखें, बहैसियत मुसलमान रोज़ महशर या क़यामत पर ईमान लाना हम सब पर लाजिम है। क़यामत कब आएगी, किस तरह कायम होगी, ये बात खुदाए वहदहू ला शरीक के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह के भेजे हुए तमाम अंबिया ने इसके बारे में बहुत सी निशानियाँ अपनी उम्मतों को बताई हैं और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को क़यामत की बहुत सी निशानियों से आगाह फरमाया, जिन्हें अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जात में तकसीम किया जाता है। पहला दर्जा अलामात बईदा कहलाता है, जो इन अलामात पर मुश्तमिल है जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर होंगी, जबकि दूसरा दर्जा अलामात मुतवस्ता यानी अलामात सुगरा भी कहलाता है। ये अलामात क़यामत से कुछ अरसा पहले ज़ाहिर होंगी। उसके बाद तीसरा दर्जा अलामत करीब या फिर अलामत कुबरा कहलाता है। ये अलामात उस वक्त ज़ाहिर होंगी कि जब क़यामत सर पर आन खड़ी होगी। नाज़रीन, अगर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात बईदा की बात करें तो हमें नज़र आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात दौरे हाज़िर में हू बहू पूरी होती हुई नज़र आती हैं। और आपको बताते चलें कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में बैसत भी क़यामत की एक निशानी है, जो आज से 1400 साल पहले पूरी हो चुकी है। जैसा कि सहल बिन साद से रिवायत है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तशहद और दरमियानी उंगली के साथ इशारा फरमाया। इसी तरह अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए जैसे इन 2 उंगलियों में से एक की दूसरे पर बरतरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबाया और वस्ती उंगली को मिलाया। नाज़रीन, यह हदीस और उसके मानी की दूसरी हदीस इस बात पर दलालत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत क़यामत की पहली निशानी है कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन और आखिरुल मुरसलीन हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं।
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب قیامت کا قائم ہونا اس طرح ہے جیسے تشہد کی انگلی سے درمیانی انگلی قریب ہے۔ امام قرطبی قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں پہلی علامت خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح حافظ ابن رجب کا قول ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تفسیر یوں کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ اور وسطی انگلیوں کو ملایا، یعنی قیامت کے قرب زمانہ ایسا ہے جیسے سبایا کی وسطی سے قربت ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد آپ کے اور قیامت کے درمیان کسی دوسرے نبی کے آئے بغیر قیامت قائم ہوگی، جیسا کہ صحیح حدیث پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں حاشر ہوں، لوگ قیامت کے دن میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ حاشر وہ ہے جس کے قدم پر لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، یعنی لوگوں کا اٹھنا اور ان کا جمع ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت اور اپنے عاقب ہونے کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے حشر کے لیے اکٹھے کیے جائیں گے۔ عاقب وہ جو تمام انبیاء کے بعد آیا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت علامات قیامت میں سے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو 14 صدیاں پہلے ہو چکی، اور یہ نشانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی پوری ہو چکی۔ ہم بات کر رہے ہیں موجودہ دور کی۔ آئیے آپ کو موجودہ دور کی چند نشانیاں بتاتے ہیں اور اس کے بعد تذکرہ کرتے ہیں شیخ احمد العماری کی پرسرار موت کا۔ ناظرین، صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے کہ پرہنا پا ننگ دھڑنگ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ دور حاضر میں یہ دونوں باتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج کل کرائے کی کوکھ ایک عام رواج بن چکے، جس میں ایک عورت کی کوکھ کرائے پر لی جاتی ہے اور یہ عورت اپنے مالکان کے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ شاہ رخ خان کا چھوٹا بیٹا ابراہیم اس کی ایک واضح مثال ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں ننگ دھڑنگ گھومنے والے بدوؤں کی بنائی گئی فلک بوس عمارات نے مذکورہ حدیث کے دوسرے حصے پر بھی مہر ثبت کر دی ہے۔ اسی حوالے سے چند مزید احادیث ملاحظہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، مے نوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوگا، طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی، جنسی بے راروی عام ہوگی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگی، مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھار لیں گی، لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی حلال کما رہا ہے یا حرام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، پس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ ناظرین، آج ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلد گزر جانے کی شکایت کرتا نظر آتا ہے، جو اس علامت قیامت کے پورا ہو جانے کی جانب واضح اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، جیسا کہ ابو موسیٰ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت سے پہلے چند دن ایسے بھی آئیں گے جن میں علم اٹھ جائے گا، جہالت اتر پڑے گی اور اس میں قتل فساد کثرت سے ہوگا۔ اس طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علم کا اٹھا لیا جانا، جہالت کا عام ہو جانا، شراب پیے جانا اور زنا عام ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عمل کم ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور قتل و فساد بہت زیادہ ہوگا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ علم کے اٹھ جانے سے مراد ہے بے عملی، چنانچہ لوگ قرآن حفظ تو کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، جبکہ بعض علماء کے نزدیک 3 طریقوں سے علم ختم ہوگا۔ نمبر 1، ایک آدمی گناہ کا ارتکاب کرے گا، چنانچہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا علم ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، ایک آدمی قرآن کی قرات کرے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا۔ نمبر 3، ایک عالم فوت ہوگا اس حال میں کہ اس کے علم سے کسی نے بھی کوئی نفع نہیں اٹھایا ہوگا۔ جبکہ امام قرطبی اس کی شرح کرتے فرماتے ہیں بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے کہ علم قلیل ہو جائے گا اور جہالت کثیر ہو جائے گی، چنانچہ قلت علم اور کثرت جہل تمام ممالک میں عام ہے۔ فرماتے میرے نزدیک علم کا اٹھ جانا اور اس کی قلت سے مراد ہے کہ علم کے مطابق عمل چھوڑ دینا۔ ناظرین،
بعض مشائخ کا یہ بھی کہنا ہے کہ علم اٹھ جانے سے مراد ہے علم کا وجود دلوں سے مٹ جائے۔ علم ہم سے پہلوں کے پاس تھا، پھر ہمارے سپرد کیا گیا، اب ہمارے اندر علماء کی موت سے علم اٹھ جائے گا۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج علماء کے علم سے عام لوگ کوئی فیض حاصل نہیں کر رہے، اور علماء کی اموات سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور اسلامی تعلیمات سے کس قدر دوری ہے اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہماری جہالت کی جو صورتحال ہے ہر کوئی اس سے واقف ہے، اور ظلم کی انتہا یہ بھی ہے کہ اب تو حق بات کو سننا بھی مسلمان کو گوارا نہیں، اور علماء حق کی نہ صرف مذمت کی جا رہی ہے بلکہ حق کہنے والے علماء کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے تاکہ وہ عیاشی کرنے والوں کے سامنے حق نہ بیان کریں، اور یہی سعودی عرب میں ہو رہا ہے۔ ناظرین، قیامت کی مزید نشانیوں کا ذکر بھی کریں گے، اور آپ کو آخری رمضان المبارک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی بتائیں گے، لیکن پہلے ذکر کرتے ہیں شیخ العماری کی پرسرار موت کا، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں علماء کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ناظرین، میڈیا ذرائع میں بات سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب میں 69 سالہ عالم دین شیخ احمد العماری جیل میں حراست کے دوران اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ سعودی عرب کے ممتاز عالم دین، مبلغ اور مسجد نبوی کے امام تھے، وہ اسلامی یونیورسٹی مدینہ کے سابق ڈین بھی تھے۔ شیخ احمد العماری کو کچھ عرصہ قبل حراست میں لیا گیا تھا، اور دوران حراست انہیں فالج کا حملہ ہوا تھا۔ مبینہ طور پر جیل کی خراب صورتحال اور تشدد ان کی موت کی وجہ بنے۔ ذرائع کے مطابق 69 سالہ بیمار عالم دین کو مبینہ طور پر صحت کی سہولیات میسر نہیں تھیں۔ لندن میں انسانی حقوق کی تنظیم القسط کا کہنا ہے کہ شیخ احمد کو گزشتہ برس اگست میں کریک ڈاؤن آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ متقلی رائے سعودی عرب میں سیاسی قیدیوں کے بارے میں دنیا کو خبردار رکھنے والا واحد ذریعہ ہے۔ اس نے بھی اپنے ذرائع سے اطلاع دی ہے کہ مدینہ یونیورسٹی کے القرآن فیکلٹی کے سابقہ اہم ذمہ دار اور نامور سعودی عالم دین الشیخ احمد العماری کو قصداً علاج سے محروم رکھا گیا، حالانکہ ان کی صحت انتہائی تشویشناک تھی۔ جبکہ ایک اور خبر رسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ممتاز عالم دین شیخ العماری پر دوران حراست اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کا دماغ مفلوج ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی انہیں طبی سہولیات سے محروم رکھا گیا۔ 5 ماہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے 69 سالہ عالم دین کی دوران حراست وفات ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق اہل خانہ کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ شیخ کا جرم کیا ہے اور ان پر کس الزام میں مقدمہ درج کیے گئے۔ موتقل رائے نے پہلے ہی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ شیخ العماری کو سخت تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے دوران حراست ان کے شہید ہونے کا خدشہ ہے۔ واضح ہو کہ سعودی عرب میں سیاسی قیدیوں کو کسی قسم کی سہولیات حاصل نہیں ہوتی، انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جیل حکام 70-80 سال کے بزرگ پر بھی ذرا رحم نہیں کھاتے۔ ناظرین، یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس ظلم و تشدد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، سعودی عرب میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے۔ اسلامی اقدار اور قوانین کا واحد نمونہ سعودی عرب تھا، لیکن آج سعودی حکومت اسلامی اقدار کو اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے اپنے پاؤں تلے روند رہی ہے۔ بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس بے حیائی کے خلاف اگر کوئی عالم حق بات بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جو ناقابل بیاں ہے۔ ناظرین، شیخ العماری کی پرسرات موت تو ایک واقعہ ہے، ایسے سینکڑوں واقعات مزید ہیں، اور اس وقت کئی علماء حق جنہوں نے سعودی حکومت کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے وہ پابند سلاسل ہیں۔ ناظرین، ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا کہ شیخ العماری کے قریبی دوست اور مسلم اسکالر سفر الحوالی کو 3000 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھنے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ اس کتاب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پر قاتلانہ حملے اور شاہی خاندان کے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ پر تفصیلی بحث تھی۔ اب تک 350 سے زائد علماء مشائخ کو سعودی حکومت کی طرف سے حراست میں لیا جا چکا ہے، جن میں امام حرم مکی شیخ صالح، جامعہ امام محمد بن سعود الاسلامیہ کے استاذ اور ممتاز بزرگ عالم دین شیخ ناصر العمر، شیخ ادریس ابکر، شیخ سلمان عودہ، شیخ سفر الحوالی شامل ہیں، جن میں 16 صرف جامع امام محمد کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق شیخ صالح پر داعش کے لیے فنڈنگ کا الزام دھرا جا رہا ہے، جبکہ مشہور عالم دین شیخ عودہ کا شمار عالم اسلام کی بڑی علمی شخصیتوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے 62 کتابیں تصنیف کی ہیں
اور انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز دوحہ قطر کے نائب صدر اور یورپی افتا کونسل کے موقر رکن ہیں، اس لیے پوری دنیا میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شیخ عودہ کو گزشتہ سال حراست میں لے لیا گیا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شیخ سلمان عودہ پر 37 مختلف سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ شیخ عودہ کا سب سے بڑا جرم ان کا ایک ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں کے مابین اتحاد و یگانگت کی دعا کی تھی۔ بدقسمتی سے ٹویٹ انہوں نے ایک ایسے وقت میں کیا تھا جب سعودی عرب اپنے اتحادیوں اور مصر کی مدد سے قطر کا ناطقہ بند کرنے کا اعلان کر چکا تھا۔ دوران حراست انہوں نے بھوک ہڑتال بھی کی اور ان کے انتقال کی افواہ بھی اڑائی گئی۔ ناظرین، شیخ عودہ کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ سلمان عودہ کے بھائی خالد عودہ بھی گرفتار ہیں۔ ان کی گرفتاری کے بعد امام حرم شیخ صالح آل طالب کو بھی حق گوئی کی پاداش میں حج کے موقع پر پس زندہ دھکیلا گیا۔ معتقل رائے نے شیخ صالح کی گرفتاری کی تصدیق کی اور وجہ گرفتاری یہ بتائی کہ مسجد حرام کے خطیب شیخ صالح نے منکرات اور اس کے فاعل کے منکر ہونے پر خطبہ دیا تھا۔ شیخ نے اپنے آخری خطبے میں سرکشوں اور ظالموں پر بد دعائیں کی تھیں۔ واضح ہو کہ شیخ صالح آل طالب کا تعلق بنی تمیم سے ہے اور وہ ایسا خاندان ہے جو علوم و قضاء اور حفظ قرآن کے سلسلے میں معروف ہے۔ شیخ صالح بہت زبردست خطبے دیا کرتے تھے اور حق گوئی کے معاملات میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے دین تعلیم کے ساتھ ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ ملک بھر میں حفظ قرآن کے درجنوں مکاتب بھی چلاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جدید سعودی عرب کی تاریخ میں گرفتار ہونے والے وہ مسجد حرام کے پہلے امام و خطیب ہیں۔ تاہم بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ شیخ صالح پر داعش کے لیے فنڈنگ کا الزام دھرا گیا ہے۔ ناظرین، یہی نہیں بلکہ مسجد نبوی کے سینئر ترین امام و خطیب اور عالم اسلام کے نامور قاری شیخ علی حذیفی کو ان کے خطبوں کی وجہ سے 2 بار حراست میں لیا جا چکا ہے۔ قبل ازیں ملک کے ایک اور جید عالم شیخ اوز القرنی کو صرف ایک ٹویٹ پر 1 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوئی تھی، پھر انہیں بھی لاپتہ کر دیا گیا۔ ناظرین، شیخ ناصر العمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ 8 بڑی کتابوں کے علاوہ درجنوں رسالوں کے مصنف ہیں۔ محض ایک ٹویٹ کرنے کی وجہ سے ان پر سفر کی پابندی عائد کی گئی تھی، جبکہ الجزیرہ کے مطابق ٹویٹ میں کسی قسم کی کوئی متنازع یا سیاسی بات نہیں تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ گرفتار شدگان میں عالم اسلام کے معروف قاری ادریس ابکر بھی شامل ہیں۔ موصوف اپنی رقت آمیز تلاوت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یوٹیوب پر ان کی تلاوت کی ایک ویڈیو تقریباً 1 کروڑ بار دیکھی جا چکی ہے۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ حراست میں لیے جانے والے افراد میں علماء، صحافی، مفکر، ڈاکٹر، پروفیسر، اسکالر، ادیب اور شاعر بھی شامل ہیں۔ مشہور بزنس مین عصام الجامل بھی گرفتار ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان تمام افراد کو قطر کے حوالے سے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے موقف کی حمایت نہ کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ ناظرین، اب تک سینکڑوں کی تعداد میں افراد کو پس زندہ دھکیلا جا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق 2016 سے گرفتار مشہور عالم دین شیخ عبدالعزیز الطرفی کی جیل میں حالت انتہائی تشویشناک ہونے کے باعث وہ اسپتال میں ہیں۔ اسی طرح امریکی فوج کے سعودیہ میں موجودگی کے خلاف فتویٰ دینے والے مشہور بزرگ عالم دین شیخ سفر الحوالی کو بھی جیل سے اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے۔ اطلاع ہے کہ ان دونوں کو بھی علاج سے محروم رکھ کر دارالبقاء منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ سعودی عرب میں حق بات کہنا جرم بن چکا ہے۔ جو کوئی حق بات کرتا ہے قید کر دیا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنتا ہے۔ سعودی شہری حقوق کے نگہباں یحییٰ عسیری کے مطابق سعودی حکومت ہر اس شخص کو پابہ زنجیر کر دینے کے در پہ ہے جو اس کی کسی قسم کی پالیسی پر تنقید کرے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح پے در پے ظاہر ہوں گے۔ جیسا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، اس سے بڑے فتنے اور کیا ہوں گے جس وقت پوری دنیا اسلام میں اور خاص طور پر عرب میں پھوٹ رہے ہیں اور سعودی عرب میں ناچ گانے کے اڈے قائم ہو رہے ہیں، عورتوں کو آزادی دی جا رہی ہے، اسلام کو قدامت پسندی بتایا جا رہا ہے اور جدت پسندی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس کی واضح مثال وہاں گزشتہ دنوں میں ہونے والے
ہالی ووڈ سٹار سلمان خان اور بین الاقوامی معروف گلوکار جسٹن بیبر کے کنسرٹ ہیں۔ یاد رہے کہ ہالی ووڈ سٹار سلمان خان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پرفارم کرنے پہنچے تھے۔ ان کے اس ٹور کو دبنگ ٹور کا نام دیا گیا تھا۔ سلمان خان کے علاوہ ان کے ساتھ بالی ووڈ فلم سٹار شلپا شیٹھی، جیکولن فرنینڈز اور دیگر ساتھی فنکار جلوہ گر ہوئے۔ سعودی حکومت نے پہلی مرتبہ اس بڑے پیمانے پر بالی ووڈ ایونٹ کا انعقاد روشن خیال سعودی عرب کے تحت کیا تھا۔ اس میگا ایونٹ میں اطلاعات کے مطابق 80,000 افراد نے شرکت کی اور بالی ووڈ کے سلمان خان نے اس کنسرٹ میں شاندار انٹری کے ساتھ اپنی پرفارمنس کا جادو جگایا تھا۔ اس سے قبل معروف بین الاقوامی گلوکار جسٹن بیبر نے بھی 6 دسمبر کو ریاض میں کنسرٹ کیا تھا، جس میں تقریباً 70,000 افراد نے شرکت کی تھی۔ سلمان خان کے ریاض میں کنسرٹ سے قبل انہیں اعزاز دینے کے لیے ان کے ہاتھوں کا نقش بھی لیا گیا، جو ریاض کی مصروف ترین شاہراہ پر نصب کیا جائے گا۔ ناظرین ذرا غور فرمائیں کہ سعودی عرب اب بالی ووڈ اور ہالی ووڈ سٹارز کے ایونٹ منعقد کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ روشن خیالی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ روشن خیالی دراصل بے حیائی کو فروغ دیے جانے کا نام ہے اور آئے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں جدت پسندی کا ایسا بھوت سعودی عرب کے حکمرانوں پر سوار ہے کہ اس مقدس سرزمین پر بے حیائی کے اڈے عام ہو چکے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں اس آزادی کے علاوہ ایک بڑا فتنہ اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں۔ وہ اسرائیل کو اس وقت اسلام کے مٹانے کی باتیں کر رہا ہے اور جو فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہے، اس اسرائیل کے ساتھ سعودی حکمران تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر تنبیہ کرنے کی وجہ سے ہی شیخ احمد العماری کو قید کیا گیا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو آخری رمضان المبارک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی بتاتے ہیں، البتہ مختصراً آپ کو سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں وزیر خارجہ ایلی کوہن نے اپنے اس دعوے کو دہرایا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے سے کچھ دوری پر ہے اور دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ تقریباً طے پا گیا ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں اسرائیلی وزیر خارجہ نے پر امید لہجے میں کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ امن معاہدے کا اعلان جلد ہو جائے گا، جس کا مطلب مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن اور خطے میں تعمیر و ترقی کے دور کا آغاز ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے امریکہ سر توڑ کوششیں کر رہا ہے اور معاہدے کے جلد طے پانے کے دعوے بھی کر چکا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے اس حوالے سے اپنے موقف کو دہرایا کہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی ناممکن ہے۔ البتہ اس سے پہلے بھی امریکہ کی ثالثی میں متحدہ عرب امارات، بحرین اور دیگر عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن بھی سعودی عرب کے ساتھ جلد تعلقات کی بحالی اور مستقبل میں مسلم ممالک کے ساتھ یہودی ریاست کے امن کوریڈور کے قیام کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اسرائیل جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی داستانیں قائم کر رہا ہے اور ان کا جینا اس نے حرام کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت سعودی حکمرانوں کا ایک ہی مشن ہے، اور یہ کہ وہ بھی سعودی عرب کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں اور پیسہ بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں اسلامی اقدار کو قربان کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے انہیں علماء کو راستے سے ہٹانا پڑے، وہ سب کر رہے ہیں۔ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا مکمل فوکس ان کے ویژن 2030 پر ہے۔ یہی وجہ کہ سعودی عرب میں کنسرٹس ہو رہے ہیں، سینما تعمیر ہو رہے ہیں اور جدت پسندی کے نام پر بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ بھارتی اور عالمی میڈیا دنیا کے مسلمانوں کو تانے دے رہے ہیں کہ سعودی عرب جسے ایک قدامت پسند ملک تصور کیا جاتا ہے اب تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور اس کی واضح مثال حال ہی میں وہاں ہونے والے بالی ووڈ سٹار سلمان خان اور بین الاقوامی معروف گلوکار جسٹن بیبر کے کنسرٹ ہیں۔ جب بھارتی اداکار سلمان خان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پرفارم کرنے پہنچے تھے، آپ کو بتاتے چلے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ارادہ ہے کہ ان کے ویژن 2030 کے تحت اگلے چند برسوں میں سعودی عرب کو معاشی اور تجارتی مرکز بنا دیا جائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ترقی کے لیے بے حیائی کے راستے کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس صورتحال کے بارے میں سعودی حکمرانوں سے
جن علماء کرام نے اختلاف کیا اور اس کو حرام قرار دیا، ان میں بیشتر کی گردنیں سعودی حکمرانوں نے مار دی ہیں، اور آئندہ بھی کوئی ایسا کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان فتنوں سے حفاظت فرمائے اور سعودی حکمرانوں کو ہدایت کی راہ پر چلائے، آمین۔ ناظرین، چلیے اب بات کرتے ہیں آخری رمضان المبارک کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کے بارے میں بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسانیت میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات 1 سال کے اندر ختم کر دی جائیں گی۔ کتاب الفطر میں حضرت نعیم بن حماد سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت تمام مخلوقات ارضی سہم جائیں گے، اور سب اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ سن لو کہ جس رمضان مبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا دیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ ناظرین، اب خود ہی سوچ لیں کہ کیا تھوڑے فتنے جو سر اٹھا رہے ہیں؟ ان فتنوں میں سے چند فتنوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اگر ان فتنوں کو بیان کیا جائے تو مہینوں لگ جائیں گے، لیکن فتنوں کو شمار ممکن نہیں ہے جو اس وقت دنیا میں برپا ہے۔ ناظرین، قیامت سے پہلے آخری رمضان کے حوالے سے بالکل واضح ہے کہ اس رمضان میں خاص قسم کی شدید آواز آئے گی جس کی کھوج کوئی نہیں لگا پائے گا، اور یہی رمضان اس کائنات میں موجود انسانوں کا آخری رمضان ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کے فتنے بڑی تیزی سے پھوٹیں گے، اور آپ نے اس حوالے سے روایت ملاحظہ بھی فرمائی کہ جس میں قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کا ذکر ہوا۔ یہاں آپ کو ایک اور روایت بھی بتاتے ہیں کہ جس میں قیامت کے فتنوں کا ذکر ہے کہ یہ فتنے کس تیزی سے پھوٹیں گے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانی تسبیح کے دانوں کی طرح ہے، جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے ایک کے بعد ایک اوپر نیچے گرتے ہیں۔ ناظرین، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پھر تسبیح کے دانے کس تیزی سے اوپر نیچے گرتے ہیں۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ نشانیاں جو ظاہر ہوں گی وہ آخری رمضان کے بعد ظاہر ہوں گی۔ البتہ سوشل میڈیا پر موجودہ رمضان کو جو آخری سال بتایا جا رہا ہے، وہ انہی فتنوں کے پیش نظر بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں فتنے بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور سعودی عرب جیسا ملک جو اسلام کا مرکز ہے وہ بھی ان فتنوں سے پاک نہیں رہا۔ البتہ رمضان المبارک میں جس آواز کا ذکر ہے، یقینی طور پر جس رمضان میں آواز سنائی دی جائے گی وہی رمضان آخری رمضان ہوگا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، آئیے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق قیامت کی چند مزید بڑی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ نشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ ان میں دجال کا خروج ایک بڑی نشانی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے نہ آئے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، ان کے قبیلے کا کسی کو نہیں علم کہ کہاں ہے، اور ان کو ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا تھا۔ 3 ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کی 3 مختلف حصے نیست و نابود ہو جائیں گے، ان میں ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ دھواں جو پورے روئے زمین پر پھیل جائے گا، جسے قرآن میں الدخان کہا گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد روایت کے مطابق توبہ کا در بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہوگی، اور یہی قیامت کا وقوع ہوگا۔ ناظرین، دخان کے بارے میں روایت بتاتے ہیں کہ ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا، اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ و حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں موجود ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اس آیت میں اسی دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کی نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس
واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا، جیسا کہ قتادہ نے کہا اس آیت کا معنی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ ناظرین، قیامت کی ایک اور بڑی نشانی دعوت الارض ہے۔ دعوت الارض سے مراد ایک عجیب الخلقت اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جانور چوپائے کی صورت میں ہوگا جس کی درازی 60 گز کی ہوگی۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبے کی مشرقی جانب واقع یک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے جانور نکلے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چھوئے گا، اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر کے مطابق جس جانور کا یہاں ذکر ہے لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخر زمانے میں ظاہر ہوگا، جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں مکہ شریف سے نکلے گا، بعض کہتے ہیں کہ کسی اور جگہ سے، جس کی تفصیل آگے آنے والی ہے۔ کہتے ہیں وہ جانور بولے گا، باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ابن جریر اسی کو مختار کہتے ہیں، لیکن اس قول میں نظر ہے، واللہ العلم۔ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ انہیں زخمی کرے گا، ایک روایت میں کہ وہ یہ اور وہ دونوں کرے گا۔ یہ قول بہت اچھا ہے اور دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں، واللہ العلم۔ ناظرین، وہ حدیث جو دعوت الارض کے بارے میں مروی ہیں ان میں سے کچھ ہم یہاں بیان کرتے ہیں، واللہ المستعان۔ ابو داؤد میں ہے کہ دعوت الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد حرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفتن دعوت الارض انہیں وہاں دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا۔ اسے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا، یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا کہ اے مومن میرا حق ادا کر۔ یہ روایت حذیفہ بن اسید سے موقوفہ بھی مروی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا جبکہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، لیکن اس کی اسناد صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعوت الارض کا ضحیٰ کے وقت آ جانا ہے۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا ہوگا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف میں ہے آپ نے فرمایا 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا اور دعوت الارض کا آنا۔ یہ حدیث اور سندوں سے دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ ابو داؤد طیالسی میں ہے کہ دعوت الارض کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی لکڑی اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کر دے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں جو مسند احمد میں مروی ہے کہ کافروں کے ناک پر انگوٹھی سے مہر کرے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے، میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے، فرمانے لگے یہیں سے دعوت الارض نکلے گا۔ ابن بریدہ کہتے ہیں کہ اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کے کھٹ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔
حضرت عبداللہ بن عمر سے جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمانے لگے، جیاد میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا۔ یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو اسفان پہنچے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں۔ ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جانب مسجد کے مشرق کی سفید مینارے پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لد پر قتل کریں گے۔ لد شام میں ایک موضع کا نام ہے اور بعض حضرات نے اس کو فلسطین کے ایک موضع کا نام بتایا ہے۔ پھر آپ کا نکاح ہوگا اور آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور آپ کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یکے بعد دیگرے ہوگا، یعنی پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور جیسے دجال کے زمانے ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا جو اللہ کے حکم سے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ ناظرین، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا انخلا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافز ابن نوح کی اولاد میں سے۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے، ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے، بند کرا دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا، وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ اور قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے کہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقی اور حصی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو اس کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوستو، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ قیامت کی نشانیوں کا۔ البتہ یاد رہے کہ قیامت کا ظہور کب ہوگا اور ان نشانیوں کا ظہور کب ہوگا اس کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ پوری ہو کر رہیں گی، اور بہت سی نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں جن میں سے چند کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں آپ نے ملاحظہ بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے اور ہمیں خاتمہ بالایمان عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔